वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम कीजिए सवाल में, और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में एक बार फिर आपकी कॉल्स खुली हैं। आप जो भी सवालात पूछना चाहें आप आ सकते हैं। कुछ सवालात उनके जवाबात रह गए हैं, उनके हवाले से बात करते हैं। अलामा साहब, एजाज़ हुसैन करबलाई साहब का सवाल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस आयत के वो बता रहे हैं कि कुछ अलग अलग अंदाज में तर्जुमे हुए हैं कि एक जगह लिखा है या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, और दूसरी जगह के सीधे रास्ते पे कायम रख। और दूसरा हिस्सा था उनके सवाल का कि जो सीधे रास्ते पे कायम रहने वाले हैं वो कौन थे, और हमें किन लोगों का, इनाम वाले लोग जो हैं वो असल में कौन है। तो अगर एक और कॉल थोड़ी सी मज़ीद ले लेते हैं, जवाब इकट्ठे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारिक भाई और मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज नकवी बोल रहा हूँ जी बिस्मिल्लाह। इम्तियाज साहब, फिर गुजारिश है कि अगर कोई शख्स ये कहे या अल्लाह अलैहिस्सलाम मदद, तो उससे उनकी ये क्या मुराद है और सुनने वाले को जवाब क्या देना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, या अल्लाह अलैहिस्सलाम मदद, ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ नकवी साहब ब्रेडफोर्ड से आप शामिल हुए। आपका सवाल भी नोट कर लिया, और चलें जितनी देर में कोई चले आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। जी बहन, अपना नाम दसना चाहोगे? जी, मेरा नाम शनाज। जी शनाज साहब। जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि सईदा है तो सानू पता है कि बीबी तो मतलब लकब उन्होंने मिला सी सईदा दा, ठीक है, पर असली सईदात कितने चली थी? अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी बहुत। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं तारुक बोल रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी तारिक साहब ब्रेडफोर्ड से। जी मैं फारूक भाई से एक दो सवाल पूछने से। जी जी, अलामा साहब से मैं जवाब लूँगा, आप सवाल जी मैं लिख लेता हूँ, बिस्मिल्लाह। जी जी लिख लो। वो ये पूछना थी भाई, ये जो हुम्स है ये एक तोले पे कितना होता है सोने पर, एक तोला? ठीक है। और दूसरी बात ये पूछनी थी भाई, ये मुज्तहिद की तकलीद करना लाजिम है हमारे फिरके में या नहीं ज़रूरी है? ठीक है, मेहरबानी तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रेडफोर्ड से आपके दोनों सवालात नोट कर लिए, इंशाल्लाह जवाबात इकट्ठे लेते हैं। तो नाज़रीन, आप कुछ देर के लिए भी कॉलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं जुल्फ़िकार बोल रहा हूँ लंदन से। जी मेहरबानी जुल्फ़िकार साहब। सवाल ये है कि कुरान पाक में सूरह बकरा में एक आयत है, उसका रेफरेंस पूछना है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो जिब्राइल का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, और इसी तरह मिकाईल और दूसरे फरिश्तों का भी नाम लिया। तो ये इसका सियाक़ो सबक क्या है और किस रेफरेंस से बात की है? ठीक है, ठीक है, मेहरबानी जुल्फ़िकार साहब लंदन से। बात करते हैं एक और कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी हमारे साथ कौन, कहाँ से? सर आपकी आवाज़ साफ़ नहीं है, और अगर आप कोशिश करके दोबारा कॉल कर सकते हैं। आपकी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही। उतनी देर में एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन, कहाँ से? मैं जी हसनैन बोल रहा हूँ जी मैनचेस्टर से। जी हसनैन साहब मैनचेस्टर से। सब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह से सलाम अबल दीजिए। जी आपकी बात सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। जी दो सवाल थे मेरे। एक सवाल ये था कि जो हम नमाज पढ़ते हैं जी, इसमें सूरह अल-हम्द के बाद हम कोई सूरत भी पढ़ सकते हैं? क्योंकि एक दफा मैं उम्रा में गया था जी, और वो सूरत पढ़ी जा रही थी जिसमें निकाह का जिक्र था, सॉरी निकाह का नहीं, तलाक का, कि तलाक कैसे दी जाती है और इसका क्या प्रोसीजर है। तो क्या कोई ऐसे है कि अपनी नमाजों के लिए कि कोई ऐसी सूरतें हैं जो हमें वो पढ़नी चाहिए, किसी किस्म की ममानियत है या नहीं? ठीक है। और दूसरा मेरा ये सवाल
ظہرین یا مغربین یا فجر ایک وقت کے مطابق شروع ہو جاتا ہے کہ ظہرین کا ایک ٹائم ہے سورج کے جیسے زوال پہ، یا جیسے اس طرح مغربین کا ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی طرح فجر کا ہے جی. اور اذانیں جو ہیں مختلف علاقوں میں مختلف ٹائموں پہ ہوتی رہتی ہیں جی. تو کیا یہ ضروری ہے کہ اذان ہو تو آپ نماز پڑھیں، یا جب ظہرین یا مغربین کا وقت شروع ہو جاتا ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے خود بھی اذان دے رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ دو سوال تھے، اس میں تھوڑی کلیریفیکیشن چاہیے تھی قبلہ سے. مہربانی. بہت شکریہ حسنین صاحب مانچسٹر سے آپ کے سوالات کا. اور کچھ سوالات میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہو گئے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو مزید کالرز سے ہم معذرت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ ضرور سوال پوچھے گا اور اکٹھے جو جوابات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. اعجاز حسین کربلائی صاحب کا علامہ صاحب کے ترجمہ جو وہ بات کریں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ کرنے والوں نے اپنے اپنے اعتقادات کی روشنی میں کیا ہے. ٹھیک. اگر کوئی دین کو مکمل مانتا ہے جی اور اسلام ہی کو سیدھا راستہ یقین کے ساتھ تسلیم کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ راستہ دکھا، کیونکہ سیدھا راستے پر ہے آلریڈی، صحیح، اس کو یقین بھی ہے. ٹھیک. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سیدھے راستے پر قائم رکھ، ثابت قدم رکھ، میں ڈگمگا نہ جاؤں، اس سیدھے راستے سے ہٹ نہ جاؤں. میرے نزدیک تو سیدھا راستہ روشن ہے جس پر میں ہوں. صحیح. اگر کسی کا اعتقاد یہ ہے کہ نہیں ابھی تو سیدھا راستہ ہمارے نزدیک روشن نہیں ہے، واضح نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں کہ سیدھا راستہ جس پر ہم ہیں وہ ہے یا کوئی اور ہے، تو بے شک وہ کہے کہ میں سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ جب تک نظر نہیں آیا ہے وہ یہی دعا کرتا رہے گا. لیکن جس کو نظر آ گیا ہے وہ یہ تو نہیں کہے گا مجھے دکھا، کیونکہ وہ آلریڈی دیکھ چکا ہے، صرف اس پر قائم رہنے کی وہ دعا کرتا ہے. تو معنوں میں جو فرق ہے وہ انسان کی آئیڈیالوجی کے ڈیفرنس کے ساتھ ساتھ ترجمے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. اب رہی بات، اللہ نے خالی سیدھا راستہ کہے کہ کتابی باتیں نہیں کی. یہ میں خاص بات بتانے جا رہا ہوں، توجہ کریں. کتابیں باتیں کرتا تو آئیڈیلی ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ان کتابوں کی باتوں سے یہ سمجھتا ہوں، میں وہ سمجھتا ہوں. ہر کوئی اپنا اپنا الگ الگ اس نے وہ راستہ اختیار کر لیتا. اللہ نے پریکٹیکل بتایا کہ تم کہو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہ سیدھا راستہ تو انہی لوگوں کا ہے. مطلب یہ کہ اب ان لوگوں کی تلاش آپ کو کرنی پڑے گی کہ جن کا ہی راستہ سیدھا راستہ ہے، جن کے راستے کو سیدھا راستہ اللہ نے کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. کس پر انعام کیا اللہ نے؟ اب انعام قرآن مجید کی اور آیت سے آپ کہیں کہ شہداء پر اللہ کا انعام ہے، صدیقین پر اللہ کا انعام ہے، اور جو انبیاء ہیں ان کا انعام ہے. تو انبیاء کا راستہ سیدھا راستہ ہے. صدیقین کون ہیں؟ صدیقین وہ ہیں کہ جن سے کبھی کسی نے جھوٹ نہ سنا ہو، جھوٹ نہ دیکھا ہو، غلط بیانی ان سے سرزد نہ ہوئی ہو، یہ صدیقین میں سے آتے ہیں. تو وہ کون ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا؟ وہ انعام کیا ہے؟ وہ ولایت عظمیٰ ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اللہ تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا. امام نے فرمایا وہ نعمت ہماری ولایت ہے، وہ نعمت ہے. سیدھا راستہ انبیاء کا سیدھا راستہ ہے، صدیقین کا یعنی وہ جو معصوم امام ہیں اللہ کے نبی کے جو 12 جانشین ہیں ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، کیونکہ ان سے کہیں کوئی خطا دیکھی نہیں گئی ہے. دشمن نے بھی تعریف کی ہے اور یہ کچھ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹ بولا یا کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ دیا. تو یہ جو شخصیات ہیں ان کا راستہ سیدھا، جن پر اللہ نے انعام نازل کیا، وہ ولایت سے انہیں نوازا ہے، انہیں اختیار دیا تصرف کا. تو اب اس کے بعد اور بھی ایک دوسرے رخ کو بیان کر دیا اللہ نے. ایک تو یہ مثبت رخ ہے نا کہ سیدھا راستہ ان کا ہے کہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا. وہ سیدھا راستہ انبیاء کا ہے، شہداء کا ہے، صدیقین کا ہے، یعنی انبیاء کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہے. اب اس کے مقابل میں منفی بات بھی بتا دیں، ان کا راستہ نہیں کہ جو گمراہ ہیں
اور جو مبغوض ہیں جن پر تیرا غضب ہے. صراط الذین انعمت علیہم ایک پارٹ ہوا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ مغضوب بندوں کا جس پر تیرا غضب ہے اور نہ گمراہ لوگوں کا. مفسرین نے مختلف اس کے بتائے, اس میں کہا کہ نہ یہودیوں کا راستہ سیدھا ہے نہ عیسائیوں کا راستہ سیدھا ہے. ہم ان تک کیوں جائیں, خود اپنے اندر بھی کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کو چھوڑا اور اللہ کا غضب ان کے شامل حال ہوا. ذرا حضور کی آیت کو حدیث کو تو سن لو کہ حضور کیا فرمائے, جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. تو اللہ کے مغضوب بندے کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کو ستایا, سیدہ کو رلایا, اہل بیت اطہار کو اذیت پہنچائی, ان پر ظلم کیا, وہ ہے مغضوب بندے. ولا الضالین, اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہو سکتا ہے. گمراہ جنہوں نے غضب حاصل نہیں کیے لیکن لاپرواہی سے نادانی سے تلاش ہی نہیں کی سیدھے راستے کی. اب جیسے اکثر لوگ آ کر یہاں کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اہل بیت اطہار کے بارے میں. اب یہ لوگ گمراہ تھے, گمراہ رکھے گئے تھے, ڈاک میں رکھا, اندھیرے میں رکھا گیا تھا, صدیاں گزر گئیں. ابھی آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں, وہ واپس آئیں گے. تو یہ نہیں کہ ہم باہر کی دنیا میں لے جا کر اس کو سیٹ کریں, کہیں کہ مغضوب بندے اللہ کے جو ہے وہ یہودی ہیں, ضالین بندے جو ہے وہ عیسائی ہیں. تو ان کا راستہ صحیح نہیں ہے, سیدھا راستہ جو ہے مسلمانوں کا ہے. مسلمانوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے, لیکن ان کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ نے انعام نازل کیا. اور وہ کون ہستیاں ہیں؟ انبیاء ہیں, شہداء ہیں اور صدیقین ہیں. صدیقین کون ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں, جو اس کے مصداق اتم ہیں, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. اب جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا وہ مغضوب بندے ہیں. جنہوں نے شہداء کو شہید کیا ہے, جو انبیاء کو تکلیف پہنچائی ہے, جو اولیاء کو اذیت پہنچائی ہے, وہی مغضوب بندے ہیں, چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں چاہے کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں. اور گمراہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں کہ جنہوں نے در اہل بیت کو ابھی تک نہیں پہچانا ہے. آہستہ آہستہ پہچانیں گے انشاءاللہ, وہ بھی گمراہی سے نکل آئیں گے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اچھا, دوسرا سوال تھا, پہلے اس سے میں بہرحال ہم اس پر بات کر چکے کہ جو بحثت مسلمان نظر آتے ہیں زائرین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, املاک کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, اسلام کیا انسانیت اجازت نہیں دیتی؟ اسلام تو بہت اہم چیز ہے. جی, یو کے سے ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ خمس کے حوالے سے, کہ انہوں نے گھر لیا ہے کہ خمس نہیں دیا اور مورگیج وہ دے رہی ہیں, تو کیا اس کے ساتھ پھر خمس بھی دینا ہوگا؟ ابھی مکمل طور پہ ان کی ملکیت غالباً نہیں ہے. اگر وہ ہر سال اپنے اس مقررہ تاریخ خمس میں خمس دیتی آ رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ گھر کے لیے الگ دیں. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک گھر لیا تھا تو اس کو دے دیا تھا خمس, تو ابھی رہنے کی ایک رہائش ہے, اس کا اگر وہ سالانہ ہر سال خمس دے رہے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ گھر کے لیے الگ سے نہیں دینے کی ضرورت ہے. چونکہ آپ ہر سال دیتے آ رہے ہیں, مارگیج بھی خرچے میں جا رہی ہے اور جو بچت ہو رہی ہے اس میں خمس بھی دے رہے ہیں, تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر سالانہ آپ خمس دے ہی نہیں رہے تو جب بھی آپ دینے کی نیت کریں پھر وہ گھر کی ایسیٹ کو بھی خمس کے اس میں شامل کر کے اس کا بھی خمس دیں. صحیح, بہت شکریہ. انہی کا سوال تھا, امام زمانہ کا صدقہ جو ہے وہ کس کو دینا ہوگا؟ امام زمانہ کا اگر وہ خود سید ہوں تو سادات غریبوں کو دے سکتے ہیں. اگر سید نہیں ہیں تو آپ غیر سید جتنے بھی مسکین محتاج ہیں وہ امام کے نام پر ان کو آپ دے دیں, اور صدقہ امام زمانہ کا جو ہے ان کے لیے لگ سکتا ہے, اور ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر شاہد صاحب کا سعودی عرب سے, کہ جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں, مغرب عشاء کی نمازیں جو ملا کے پڑھانا ہے یا پڑھنا ہے, اس حوالے سے کوئی حوالہ؟ دیکھیے, شیعہ اور سنی دونوں احادیث کی کتب میں یہ بات ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ الگ الگ بھی نمازیں پڑھی ہیں, ظہر کی, اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد عصر کی, مغرب کی, پھر وقفے کے بعد عشاء کی, اور ملا کر کے بھی پڑھا ہے. ظہر کی نماز کے فوراً بعد عصر کی پڑھی ہے, اور مغرب کے بعد عشاء کی پڑھی ہے. جمع بین صلاتین جو ہے وہ خالی شیعوں کے یہاں نہیں ہے, صرف شیعہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں. دوسرے لوگ کتابوں میں موجود ہیں, حدیثیں موجود ہیں. اب انہوں نے حوالہ مانگا ہے تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں. نوٹ کریں میرے بھائی, صحیح مسلم, صحیح بخاری کے بعد سب سے معتبر کتاب اہل سنت کی ہیں, اور اہل سنت میں سارے فرقے آ جاتے ہیں. آپ کو یہ بھی بتا دوں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث,
وہابی سلفی سارے صحیح مسلم کو جو ہے صحیح مانتے ہیں، وہ تو بہرحال انکار نہیں کرتے کہ کوئی کہے کہ بھئی میں صحیح مسلم کو نہیں مانتا، حتیٰ مرزائی بھی صحیح مسلم کو صحیح بخاری کو مانتے ہیں، یعنی اب گنجائش نہیں رہ جاتی کہ انکار کیا جائے۔ صحیح مسلم شیعہ جو ہے وہ بہرحال اپنے تمام کتب حدیث میں بہرحال حدیث مسلم ہے، وہ تو عمل کرتے بھی ہیں، پریکٹیکل بھی کرتے ہیں، لیکن جو اہل سنت کے لوگ ہیں وہ پریکٹیکلی کرنے سے ڈرتے ہیں، صرف ان کو پریکٹیکلی نظر آتا ہے کہ شیعہ یہ کرتے ہیں تو چلو شیعہ جو کریں ہم نہ کریں، چاہے وہ سنت رسول ہی کیوں نہ ہو۔ بابا کن کن سنتوں کو صرف اسی تعصب کی وجہ سے چھوڑ دو گے کہ شیعہ کرتے ہیں؟ آپ اگر اہل سنت کیا موجود نہ ہو تو ہم ہماری اپنے سارے وجود کو ان کی خدمت میں رکھتے ہیں، ہمارا جو ہے گریبان ان کے ہاتھ، ہمارے ڈاکٹر صاحب جا کے چیک کریں، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 15 پورا ایک باب انہوں نے لکھا ہے، باب جمع بین الصلاتین فی الحضر، سفر میں نہیں، سفر میں تو اہل سنت کیا پریکٹیکلی بھی کیا جاتا ہے، یعنی سفر میں ہو تو کہتے ہیں مغرب کے بعد عشاء کی فوراً پڑھ لو، ظہر کے بعد عصر کی پڑھ لو، لیکن حضر میں یعنی جب آپ اپنے گھر میں ہیں، نارمل حالات میں ہیں، اپنے وطن میں، تب بھی حضور نے پڑھا ہے اور یہ سنت ہے، پورا ایک باب موجود ہے۔ اسی طرح موطا ابن مالک کی موطا مالک جو ہے ان کی کتاب کی جلد 1 صفحہ نمبر جلد 1 باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر والسفر صفحہ نمبر 294، البتہ اس موطا کی جو شرح لکھی ہے علامہ زرقانی نے، شرح زرقانی، اس کتاب کے اندر کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ اچھا وہ ایگزیکٹلی کیا اس میں ہے؟ اس میں واضح طور پر صحیح مسلم حدیث ہے کہ نہ کوئی طوفان، نہ کوئی آندھی، نہ کوئی غیر معمولی حادثہ، کچھ بھی نہیں، 100% نارمل حالات میں حضور نے ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کے بعد عشاء کی فوراً نماز پڑھائی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت میں آسانی پیدا ہو اور مشقت اور تنگی میں، مصیبت میں وہ میری امت نہ پڑے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، یہ قرآن کی بھی جو ہے دلیل ہم سے سن لیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے آسانی فراہم کرے، نہ کہ تمہیں مشکل میں ڈالے۔ یہ بات قرآن مجید کی بھی ہے، اور حضور نے بھی اس کی وجہ یہی بتائی کہ میں چاہتا ہوں کہ امت کے لیے آسانی فراہم کروں۔ تو اب اگر امت کے لیے حضور ایک سہولت دے رہے ہیں اور ہم انکار کر رہے ہیں، سہولت ہم نہیں لیں گے بھائی، کیوں؟ اسے کہ شیعوں نے لے لیا آلریڈی سہولت، بھائی آپ بھی لے، آپ بھی رسول اللہ کے ماننے والے، رسول کی سنت پر چلیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ البتہ یہ ضد بھی کہ نہیں ہم ملا کر کے پڑھیں گے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور نے الگ الگ بھی نمازیں پڑھی ہیں، تو آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، ملا کے پڑھنا چاہے وہ بھی ضد نہ کریں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے کیونکہ شیعہ کرتے، نہیں آپ کو کرنا کیونکہ نبی کی سنت ہے، اور اگر یقین نہیں آتا تو جائیں ان کتابوں کو دیکھیں اور یقین کر لیں انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ 3 منٹ بچے ہیں، سوالات تو کافی تھے، بہرحال جتنے لے سکے۔ مسز وقاص صاحبہ کا کینیڈا سے کہ کسی ملک میں وہ رہ رہے ہیں، اس قانون کو تو فالو نہیں کر رہے یا ٹیکس وغیرہ وہاں کا نہیں دے رہے، لیکن خمس اور زکوٰۃ وہ دے رہے ہیں، تو اس میں وہ کیا فرض ادا کر رہے ہیں، اس کا ثواب ملے گا اس کو؟ جو بھی دیکھیے خمس کا معاملہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے انجام دے دیا تو آپ اس خمس کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ آپ نے نماز پڑھی، روزہ نہیں رکھا تو آپ کی نمازیں باطل ہو جائیں گی؟ نہیں، وہ الگ معاملہ، یہ الگ معاملہ۔ نماز آپ نے پڑھی، روزہ نہیں رکھا، روزہ نہ رکھنے کا آپ کو عذاب ملے گا، لیکن نماز کے پڑھنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، ساتھ ساتھ چلے گا، سب کچھ الگ الگ حساب کتاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سارے چیزوں کو مکس کریں۔ البتہ خمس اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو نماز، روزہ، باقی سارے کام جو ہے وہ قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ بنیادی طور پر آپ کو مباح کرنا ہوگا، مال کو بھی، جگہ کو بھی، لباس کو بھی، اور تمام چیزوں کو۔ تو خمس کی بات ہے، اگر خمس کسی نے دے دیا، پابندی کی ہے اس کی، اور باقی ملک کے جو قوانین ہیں ان کو اس نے صحیح معنی میں فالو نہیں کیا تو وہ گنہگار ملک کا ضرور ہے، اس کے قانون کے حساب سے ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ ضرور اپنے اسٹیٹ کا مجرم ہے، لیکن اللہ کے قوانین کے مطابق اس نے عمل کیا تو وہ اللہ کا مجرم نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو ایک اسلام ہے وہ تو ظاہر ہے اسٹیٹ کو یا اس کے قوانین جو ہیں اس کو بھی فالو کرنے کا بالکل 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 جناب، اس حد تک ہے کہ
میں چونکہ یہ مہینہ جون کی 4 تاریخ کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی برسی کا بھی دن گزرا ہے، تو جب وہ پیرس میں تھے تو پیرس میں ایک جگہ پر ایک ان کا ہی چاہنے والا اس نے آیا، کہا کہ میں آپ کو ایک پیور حلال بکرے کو ذبح کر کے کھلاؤں گا، اچھا میں خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے تیار کر کے آپ کو کھلاؤں گا کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی شک ہی نہ رہ جائے۔ تو امام خمینی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس ملک میں اس کی اجازت ہے کہ تم خود ہی ذبح کرو اور تیار کرو؟ کہا نہیں، وہ تو اجازت نہیں ہے یہاں، اگر پتہ چلے تو پکڑے جائیں گے۔ کہ پھر تو حلال کہاں ہوا؟ وہ جس ملک میں تم رہتے ہو اس کے قانون کی تم اگر پاسداری نہیں کرو گے، پابندی نہیں کرو گے، تو تمہارا باقی جو مسئلہ ہے وہ بھی گڑبڑ رہے گا۔ لہٰذا کہا کہ مجھے وہ گوشت نہیں چاہیے کہ جس گوشت کو تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو جبکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو مراجع اعظام ہیں وہ بھی کتنے وسیع نظر رکھنے والے تھے اور دین کو کس طرح سے انہوں نے پیش کیا۔ یہ نہیں کہ آپ بالکل تنگ نظر ہو جائیں اور کہیں کہ بھئی کافر ہیں تو چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کرتے رہیں، نہیں۔ بہرحال چوری، مثلا چوری ہوتی ہے، چاہے آپ کافر کے گھر سے چرائیں یا اپنے مسلمان بھائی کے گھر سے چرائیں، بہرحال یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر وہاں آپ نے سارے کام پابندی سے کیے اور یہاں نہیں کیے تو یہاں مجرم ہے، وہاں نہیں ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اور علامہ صاحب بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو گیا۔ ناہید صاحبہ کا اور امتیاز نقوی صاحب، شہناز صاحبہ، طارق صاحب کا بریڈ فورڈ سے، ذوالفقار صاحب کا اور حسنین صاحب کے جو سوالات رہ گئے انشاءاللہ آئندہ نے جو سونے کی بات کی تھی ان کو میں جلدی بتا دوں کہ اس میں سونا کے تولے وزن کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی قیمت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی جتنی قیمت ہوگی موجودہ اس کا 20% ان کو دینا ہوگا۔ چلیں بالکل صحیح۔ جی ناظرین ٹائم ختم ہوا۔ علامہ صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ، ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ جن خواتین و حضرات نے سوالات کیے۔ انشاءاللہ جو جوابات رہ گئے ہیں، آپ کے ای میلز بھی آئے ہوں گے، ان کے بھی جوابات لیں گے اگلے پروگرام میں، اور کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔